अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। प्रोग्राम है सेहत सब के लिए। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता है पूरी दुनिया में एक मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट होता है और लास्ट ईयर जो मिस यूनिवर्स हुई थी उसको लेके बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा कि उसने अचानक से वेट गेन कर लिया। किसी अपीयरेंस में वो आती थी उसका मुंह फूला होता था, कभी वो अपने कपड़ों में फिट नहीं हो पाती थी। और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ सीलिएक डिजीज़ का। बहुत सारे लोगों को पता चला कि वो कौन लोग हैं जिनको बिल्कुल खाते रहते हैं, उनका वजन नहीं बढ़ता, या कुछ हैं जिनका वजन अचानक से बढ़ भी जाता है और वो किसी चीज़ को एलर्जिक होते हैं। मतलब जैसे ही वो खाते हैं वो चीज़, उनको फिर ब्लोटिंग, डायरिया, अजीब व गरीब सिम्टम्स, गैस वगैरह भी होने लगती है। साथ ही कुछ बच्चे होते हैं जो दूध पीने के बाद मुस्तकिल रोने लगते हैं और किसी किस्म के कॉलिक ड्रॉप्स भी उनको बिल्कुल पैसिफाई नहीं कर पाते और फिर पता चलता है कि उनको शायद दूध से एलर्जी थी। तो आज ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ फूड एलर्जीज एंड फूड इंटॉलरेंस को डिस्कस करने के लिए डॉक्टर मुजफ्फर गिल हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोलॉजिस्ट हैं। हर सैटरडे बहुत सारा अपना टाइम हमें देते हैं और आज इस बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही नोवेल टॉपिक को वो डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ इसको लेके बहुत ज्यादा कम अवेयरनेस है। तो सबसे पहले वेलकम टू द शो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जी में फर्क क्या है? देखिए, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू बी हियर विद यू। देखिए, फूड एलर्जी एंड इंटॉलरेंस, एलर्जी है जैसे किसी भी खाने, उसका एक सडन रिएक्शन होता है। आपने नोट किया होगा रेस्टोरेंट में या घर में कि वो एक अचानक गला बंद हो जाना, चोकिंग सेंसेशन, इवन सांस उखड़ जाना, इसे हम कहते हैं फूड एलर्जी। इसके लिए प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती कि किसको होगी नहीं होगी, तो इट्स ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो ये तो हो गया रिएक्शन। जो एलर्जी की बात जो आपने इंट्रो में की, तो मैं उस पे जाना चाहता हूँ सीलिएक डिजीज। ठीक है, ये आपने भी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुई थी ना, आयरलैंड में गंदम की कमी हो गई थी। ठीक है, तो उसमें आयरिश जो बच्चे थे एकदम ना वो हेल्दी लगना शुरू हो गए। तो दिस इज हाउ इट वाज हाईलाइटेड। दुनिया भर में ये जो सो कॉल्ड गंदम से एलर्जी या ग्लूटेन सेंसिटिविटी, दो मुल्क हैं जो नंबर 1 है इस प्रॉब्लम में, एक आयरलैंड और दूसरा फिनलैंड। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैंने बताया, तो उस वक्त ये एक वेग सा कॉन्सेप्ट था कि ये क्या है, कैसे होती है, इसकी वजह क्या है। इसकी तफसीलात में जाने से पहले ना मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम है कितना, डिजीज़ बर्डन क्या है। ठीक है, हम अपने पाकिस्तान में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वी वर अंडर इम्प्रेशन कि ये यहाँ का प्रॉब्लम ही नहीं है। आप भी देखती होंगी अपनी डेली प्रैक्टिस में कि वी आर सीइंग लॉट ऑफ पेशेंट ये गंदम एलर्जी या सीलिएक डिजीज से। अब वर्ल्ड वाइज इसकी जो प्रेवलेंस है ना, उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट्स हैं। सेफली इट्स क्लोज टू 2%। जो ज़्यादा ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न सदर्न यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें कोई 2 to 2.5% है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 1%, हर 100 में से एक। अब देखिए, ये बाज़ दफ़ा तशख़ीस ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता। ठीक है ना, जैसे आपने बताया कि लोग आते, जब पेशेंट्स आते हैं, इसमें 2 टारगेट ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसकी फर्स्ट मैनिफेस्टेशन जो है ना सीलिएक की, ये 15 to 25 इज़ द राइप एज, जिसमें टिपिकल प्रेजेंटेशन, इसके 2 तरीके हैं। एक तो है इसके कोई टिपिकल अलामा जिस पे आप बात कर रही थी, और दूसरा है एटिपिकल। टिपिकल यूजुअली पीडियाट्रिक बच्चों में ये माएँ लेके आती हैं कि इन बच्चों को वेट नहीं बढ़ रहा, फेलियर टू थ्राइव। ठीक है, या डायरिया है, या तीसरी जो चीज़ है ना, आप इनका रूटीन ब्लड टेस्ट करते हो तो उसमें खून की कमी होती है, लो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसमें जो स्पेशली आप थोड़ा सा क्विज करते हैं ना कि कोई है ना, जैसे आप देखिए जो गंदम से हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना ताहिरा, वो ये नहीं है कि सिर्फ रोटी है। आप जानती हैं
کہ بڑے سارے فوڈ آئٹمز جیسے بسکٹس ہیں جی، پیٹیز، پیسٹری، ایوری سموسے، اس میں نان، سب میں نا وہ گندم تو یوز ہوتی ہے. جی تو جب آپ تھوڑا سا ڈگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ دودھ پی رہا تھا بچہ تو ٹھیک تھا، جیسے ہم نے وین آف کیا ہے اس کو بسکٹ یا بریڈ دینا شروع کی تو اس طرح. جو ٹین ایج بچے ہیں اس میں ٹپیکل پریزنٹیشن اس کی ہوتی ہے ویگ سی ابڈامینل پین، سم ٹائمز ڈائریا، اور اگر آپ وہ دیکھیں تو فیلئر ٹو تھرائیو. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ گندم میں ایک کانٹینٹ ہوتا ہے گلوٹن. تو ان پیشنٹس میں گلوٹن کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے. وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی یہ غذا کی نالی، معدہ اور چھوٹی آنت کا ایک پورشن ہے جسے ہم ڈیوڈینم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ گندم میں جو گلوٹن ہے نا وہ جا کے اس کی جو لائننگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ ڈیمیج کرتی، جسے ہم کہتے ہیں ویلس ایٹروفی، یہ میڈیکل جارگن ہے. اس سے یہ ہوتی ہے پھر آپ اس کو ایبزارب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو جب ان ایبزاربڈ آئٹمس نیچے گزر کے چھوٹی آنت میں جاتے ہیں تو اس سے ایک تو گیس، بلوٹنگ، اور دوسرا جو ہے آپ جب میل ایبزارپشن جذب نہیں کر پاتے تو پھر آپ کو اس کے فوائد بھی نہیں آتے، انیمیا، جسم خون کی کمی. اب یہ کچھ سرٹن گروپس ہیں جو پری ڈسپوزڈ ہیں جن میں اس کے ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے، جسے ہم جینیٹکس یا جینز کہتے ہیں. تو جیسے جیسے یہ ایوالو ہوئی ہے نا ڈیزیز، تو ہمیں اس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن ہے. پہلے ایک تو تھنکنگ نہیں تھی اس کے، یو اونلی ڈسکور سم تھنگ وین یو تھنک اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے. تو اب اس پہ جب ہم نے سوچنا شروع کیا، اس میں اب پاکستانی سینیریو کی بات کروں، ایوریج ہماری پریکٹس میں پر ویک وی سی ایٹ لیسٹ 4-5 انڈیویجولس. Oh, that is quite a big number. ہاں جی، سنس وی آر اے ریفرل پلیس. تو اس میں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ٹپیکل ہمارے جو مریض ہیں ان میں پریزنٹیشن فار انٹرسٹنگ ریزن نا ڈائریا ہے، ٹھیک ہے، اور دے آر لیبلڈ ایز اریٹیبل باول سنڈروم، کہ جی آپ کی چھوٹی اور بڑی آنت میں حرکت کا مسئلہ ہے. تو اس میں جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو آج کل اس کی جو تشخیص ہے نا وہ بڑی سمپل ہوگی. ٹیسٹ ہے سمپل سا، سمپل سا. ہاں جی، پہلے آج سے 15 سال پہلے ایوری باڈی واز کین کہ بھئی ان کا ٹی وی کیمرے کا ٹیسٹ کریں، انڈاسکوپی. تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی جنرل پبلک میں اتنی نہیں ہے کہ ٹی وی کیمرہ کا ٹیسٹ کرنا. جب سے یہ اچھے ٹیسٹ ہیں جیسے آپ نے نام لیا ہے ٹرانس ٹیشو گلوٹامینیز، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ٹیسٹ ہے جو گندم الرجی ریفلیکٹ کرتا ہے، یہ بڑھ جاتے ہیں. تو جب ہم گندم الرجی کی بات کرتے ہیں تو ویٹ، بارلی اینڈ رائی تینوں چیزوں کو کہتے ہیں کہ دے آل کنٹین گلوٹن. تو اس میں آپ تھوڑا سا لوگوں کو یہ بھی بتائیے کہ صرف گندم نہیں بلکہ جو اور آپ کا ستو اور آپ کا رائی، ان سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان کو ریئیکٹ کر جائے گی اور ان کو سینسٹیوٹی ہوگی، اور اس کے لیے ان کو ایک گلوٹن فری ڈائٹ کی طرف آنا چاہیے. تو جو گلوٹن فری ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سے آپشنز ہیں؟ جیسے چاول ہے، پوٹیٹوز ہیں، دالیں ہیں، فروٹس اور ویجیٹیبلس ہیں، وہ یہ کھا سکتے ہیں؟ وہ بالکل یہ کھا سکتے ہیں. ایون اب پاکستان میں بھی بگ سٹیز میں نا گلوٹن فری آئٹمس اسٹارٹنگ فرام آپ کے سیریلز، آپ کے باقی پروڈکٹس. تو اس میں ابھی تک کوئی میجک بلٹ اس کے علاج کی تو ہے نہیں جیسے آپ ہنٹ کر رہی ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ وہ اوائڈ کریں، ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو گلوٹن فری فوڈ ہیں سیریلز میں وہ کریں. دیکھیے آپ نے سیریلز کی بات کی ہے تو ہم ایک جارگن میڈیکل لٹریچر میں یوز کرتے ہیں برو، بارلے، رائس، اوٹ میل اینڈ ویٹ. ان چاروں میں گلوٹن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بڑا رائس میں بھی گلوٹن ہوتا ہے، سو یو شوڈ ناٹ بی ٹیکنگ رائس پروڈکٹس. لیکن پھر بہت سارے گلوٹن سٹورز میں آپ دیکھیں گلوٹن فری رائس کیکس اور ان کو دیا جاتا ہے. ایون گلوٹن فری گندم بھی ہے، یو نو گلوٹن فری فلاور، ٹھیک ہے، کہ اس کو وہ پروسیس کر کے تو وہ اسی طرح اوٹ میل جو ہیں آپ اگر ویسٹرن سوسائٹیز میں تو یہ بڑا پورے ایک سیکشن ہے
بالکل. سیلیک ایکسپورٹ گروپس ہیں, سیلیک کارنرز ہیں جہاں پہ آپ جا کے یہ چیزیں, ہمارے اب اسلام آباد, لاہور کی حد تک یہاں بھی یہ چیزیں اچھا, یہ جو بک ویٹ آٹا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے گلوٹن فری, پھر کوکونٹ فلاور ایک آپشن ہوتا ہے, یہ والا, تو آر دیز گڈ آپشنز فار آل دیز پیپل؟ ایبسولوٹلی, یہ بڑے اچھے آپ دیکھیں. اس کا ایک, اس کو پہلے تو یہ ہے کہ آپ سسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا ہے کہ آپ پیشنٹس کی سفرنگ کم ہو جاتی ہے, آپ ان دے کین ہیو نارمل لائف سٹائل. آپ اسی وقت اس کو تشخیص کریں گے نا جب سوچیں گے. تو میرا ماننا یہ ہے ہر وہ انڈیویجول جس کو ڈائریا ہے, ایبڈومینل ڈسکمفرٹ ہے, اینڈ اس کا نو ایج از امیون بٹ ٹپیکلی ایج 15 to 35, آپ اس میں یہ بلڈ ٹیسٹ ضرور کنسیڈر کریں اس سے پہلے کہ آپ کسی کو کچھ اور لیبل کریں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہمارے پاس ایسے ہائیوز اور ریشز کے ساتھ بھی آتے ہیں, کیونکہ سیلیک ڈیزیز کے بہت سارے لوگوں کو اسپیشلی آپ کی شن کے اوپر بہت ریشز ہو جاتے ہیں, اور پوری باڈی کے اوپر دے ہیو دیز کائنڈ آف اسکن ایشوز, اور کچھ کو ویٹ بالکل گین نہیں ہو رہا ہوتا اور کچھ کا ویٹ بالکل لاس نہیں ہو رہا ہوتا. تو ایسے لوگوں کو بھی ہم سسپیکٹ کر کے پہلے ٹی ٹی جی کرا لیا کریں. آپ سنس یو ہیو لاٹ آف انٹرسٹ ان ڈرمٹولوجی, بیکاز آئی ایم ون, اس میں ڈرماٹائٹس ہرپیٹیفارمس, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو, یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے نا کہ فیلئر ٹو تھرائیو, ویٹ بڑھنا نہ بڑھنا, یہ ان چیکڈ جو سیلیک ڈیزیز ہے نا جس بھی انڈیویجول کو ہے, اور اگر وہ کھاتے رہیں ویٹ, تو اس کا الٹیمیٹ جو ہوتا ہے نا لمفوما ہو جاتا ہے, کینسر آف اسمال انٹسٹین. تو یہ ویسٹرن ریسز میں آپ بہت سارے انٹسٹائن کے لمفوما ڈاؤن دا روڈ, یہ الٹیمیٹ آؤٹ کم ہے اگر آپ انسٹاپ ویٹ پروڈکٹ یا گلوٹن بیسڈ فوڈ یوز کرتے رہیں. تو وہ اب دیکھیے یہ ابھی جو کانسیپٹ ہے نا ویٹ الرجی, یہ آٹو امیون, آپ کی اپنی مدافعت تھوڑی سی کمپرومائز ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ اور تھوڑے سے نا ایسوسیٹڈ پرابلمز ہیں. ایک تو یہ ویٹ الرجی ہوگی, ایسے پیشنٹس میں آپ کو دیکھنا ہوگا دو اور چیزیں, تھائرائیڈ کے پرابلم, وہ بھی امیونٹی کا ایشو ہے نا, آٹو امیون ہے. اور یہ انٹرسٹنگلی جتنی بھی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں نا یہ جینڈر بائسڈ ہیں. وہ کیسے کہ کس کو زیادہ ہوتی ہے؟ خواتین میں زیادہ. اچھا, یہاں پہ بھی دشمنی خواتین سے؟ نہیں, آٹو امیون ڈیزیزز آر مور کامن ان ویمن دین مین ان جنرل. تو یہ اس میں جب آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ پیشنٹس جن کو اسکن کی ہے, جن کو ویٹ نہیں بڑھتا یا ویٹ تو اس میں گھٹتا آپ نہیں ہے, ایک دوسری چیز شوگر, ڈائبٹیز, یہ تین چیزیں بعض دفعہ کو ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں انفارچونیٹلی. تو اس کو جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں فوڈ الرجی یا فوڈ انٹالرنس یا اس کے ریلیٹڈ ایشو, تو اس میں اگر آپ کا کنفرمڈ سیلیک کا پیشنٹ ہے نا تو اس میں شوگر چیک کر لینا یا تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون, تو بعض دفعہ اگر ہائپو ہوں تو ویٹ کم نہیں ہوتا. وہ چلیں کالر آ گئے. السلام علیکم جی, کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم, میں رضوانہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی رضوانہ بتائیے. میری بیٹی ہے, ناؤ 17 ایئرس اولڈ, تو اس کو گلوٹن الرجی تھی, سیلیک ڈیزیز کنفرم ڈائگنوز تھا, ان کا اینڈوسکوپی پہ اس سے وہ ڈائگنوزس ہوا تھا. تو پہلے تو میرا ڈائٹ کا ہی جو ہے نا وہ ہم لوگ کرتے رہے ہیں اس کا, لیکن ابھی پھر مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ہومیوپیتھک میں بھی اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے, تو 5 months کی ٹریٹمنٹ میں نے کروائی تھی. تو اس کے بعد ابھی کی ٹیکنگ نارمل ڈائٹ, اور اس میں اس کو وہ ایبڈومینل سمٹمس جو ہیں وہ نہیں ہو رہے اس طرح سے. جیسے پہلے یہ ہوتا تھا کہ روٹی کھائی ہے تو ساتھ ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا, لوز موشن تھے اور بگ اسٹول تھے جو اسمیلی بھی تھے کافی, اور ایچ پی بھی بارڈر لائن پہ ہی رہتا تھا. تو کیا ابھی مجھے اس کو چیز کو مطلب کنٹینیو کرنا ہے یا میں اس کو پھر دوبارہ اس کے ری ٹیسٹ کرواؤں, مطلب گائڈ کریں گے ڈاکٹر صاحب مجھے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو, دیٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ کالر اینڈ ویری انٹرسٹنگ کویشچن. وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے سمٹمس تو سبسائڈ ہو گئے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن سے, بٹ جیسے کہ آپ نے کمپلیکیشنس کی بات کی کہ لمفوما ہو سکتا ہے اور وہ ڈیمیج کر سکتا ہے, تو واٹ ٹیسٹ شوڈ شی بی ڈوئنگ ناؤ اینڈ شوڈ شی کنٹینیو آن دس ہومیوپیتھک میڈیسن, کیونکہ صرف سمٹم کنٹرول تو کافی نہیں ہے میرا خیال ہے. آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے
دیکھیے میں کوالیفائڈ نہیں ہوں ہومیوپیتھک میڈیسن پہ کوئی کامنٹ کرنے کا. یہ ایک وے آف ٹریٹمنٹ ہے, تو اس میں میری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے کامنٹ, کیونکہ میں اس کے بارے میں جانتا نہیں. سیلیک ڈیزیز جو ہے نا, یہ ٹائم ٹیسٹڈ آفٹر اے لانگ ریسرچ, یہ گندم سے الرجی ہے, ٹھیک ہے نا. جی جو علاج اگر آپ دے رہے ہیں اور ساتھ گندم بھی کھا رہے ہیں, تو بیسیکلی جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ سمٹمز ٹریٹ کر رہے ہیں نا, کہ آپ کو ڈائریا نہ ہو, پیٹ خراب نہ ہو, درد نہ فیل نہ ہو, ہو بیسکلی. لیکن آن گوئنگ انسلٹ تو جاری ہے نا. تو اس وقت جو اسٹیبلش ٹریٹمنٹ ہے, اسکالر بی کو میری گزارش ہوگی وہ گندم کو اوائڈ کرنا ہے. بالکل. اگر یہ اسی طرح چلتے رہے, سمٹمز تو شاید ان کو نہیں ہوں گی ان کے پیشنٹ کو, لیکن اس کی کچھ کمپلیکیشنز ہیں. انہیں اب ٹیسٹوں کی طرف جانے کے لیے نا, میری نظر میں ان کو آج کے دور میں بار بار انڈاسکوپی کر کے ویلس ایٹروفی یا اس کی بایاپسی کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اسی لیے ہماری ایلوپیتھی سے کچھ لوگ بھاگتے ہیں کہ زیادہ بہت انویزو پروسیجر. ان کے ٹیسٹ میں ایک تو سی بی سی میں ہیموگلوبن خون کی مقدار دیکھیں, دوسرا سیرم البیومن لیول جو آپ کی نیوٹریشن کو اسیس کرتے, تیسرا تھائیرائیڈ کا ٹیسٹ کریں, T3 T4 TSH, ٹھیک ہے. اگر ان کا ٹرانس ٹیشو گلوٹامینیز بڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر میرا مشورہ ہوگا آپ بھلے ان کا چوائس ہے یہ ہومیوپیتھ کا دوائی لیں, لیکن گندم نہ لیں. ویسے بھی گلوٹن فری ڈائٹ تو اس کے اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں. سپوز ٹو بی اے ویری ہیلدی ڈائٹ فار ویٹ کنٹرول, فار یور ڈائبٹیز, فار ہائپر ٹینشن اینڈ ایون فار یور جنرل اینٹی ایجنگ پراپرٹیز جو ہے. کہتے ہیں جتنا زیادہ کم آپ گندم کھائیں اتنا آپ کو انسولن ریزسٹنس وغیرہ بھی نہیں ہوتی, میٹابولک سنڈروم بھی نہیں ہوتا, جو اتنی ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب نے لاسٹ ٹائم آپ کو مینشن کیا تھا. سو اٹس آلویز گڈ ٹو سوئچ ٹو دیٹ. تو اس پہ آتے ہیں. اب ہم نے کافی جو ہے سیلیک ڈیزیز کی بات کی, لیکٹوز انٹالرنس پہ, دودھ کی میں آپ الرجی. کی اجازت سے نا ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. گندم سے لوگ بھاگ رہے ہیں نا, اوائڈنس آف ویٹ اور اس کے بینیفٹس. آپ دیکھیے سارے سیریل اگر آپ دیکھیں نا آنکھوں سے, جیسے بارلے ہے, رائس ہے, اوٹ, جتنے بھی, کسی میں سوراخ نہیں ہے. گندم کا آپ دانہ دیکھیں نا تو اس کے سینٹر میں ایک لائن ہے. اچھا, ٹھیک اور ہے, اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی میں آپ کو ہسٹوریکل پرسپیکٹ. ویسے تو آدم کو بھی اسی کی وجہ سے نکالا گیا تھا. نہیں, میں اسے, آپ نے میری بات چھین لی. ہم تو آئے ہی ادھر اس کی وجہ سے. سنیں, گندم کا وہ جو اس صدمے کی وجہ سے, تو کسی شاعر نے کہا ہوا ہے کہ ہزاروں سال سے ہے سینہ چاک گندم اب تک. تو اب دیکھیں وہ حضرت آدم نے دو سٹوریز ہیں, کچھ ریلیجیس اسپیکٹس, ایپل کہتے ہیں اور کچھ گندم, فگ بھی کہتے ہیں. اچھا, ہاں, حالانکہ فگ بڑی تو بڑی اچھی ہے, تینی و زیتونی اس کا ذکر ہے. وہ گندم یا ایپل جو بھی ہے. تو ان جنرل جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ ویٹ پروڈکٹس کو اوائڈ کرنا, کہ ریچ کاربوہائیڈریٹ سورس کو, اور آپ دوسری طرف جاتے ہیں اور سارا. تو آپ دوسرا آپ کا کویشچن تھا میرا خیال ہے سیلیک پہ ہم نے بات کر لی. ویٹ الرجی, اس کو اوائڈ کرنا, اس کے تھوڑے سے سمپل سا ٹیشو ٹی ٹی جی ٹیسٹ کرا لیا, وہ ٹیسٹ بڑا سمپل ہے, اویلیبل ہے. اب یہ ملک انٹالرنس پہ آپ بات کر رہے تھے. دیکھیے اس کو میڈیکلی ہم کہتے ہیں لیکٹوز انٹالرنس. آپ کے اندر جب آپ دودھ پیتے ہیں نا, تو ہمارے اندر ایک انزائم ہے لیکٹوز, وہ دودھ میں جو شوگر ہے نا اس کو دو میں تقسیم کرتا ہے, گلوکوز اینڈ گلیکٹوز, اس کو توڑتا ہے. تو یہ جو لیکٹوز ڈیفیشنسی ہے یا ملک انٹالرنس جس کو عرف عام میں ہمارے پاکستان میں ہم کہتے ہیں, اٹس ویری کامن. یہ دو ریسز میں یا دو گروپس میں کہوں گا. ایک تو وہ انڈیویجولز جنہیں شروع میں بہت زیادہ ملک ایکسپوجر نہیں رہا. بریسٹ فیڈ جو بچے ہوتے ہیں نا, ماں کے قدموں میں اسی لیے جنت ہے کہ مائیں بریسٹ فیڈ کرتی ہیں. پھر ایک کانسیپٹ آیا تھا, لوگوں نے اس کو کم کر دیا, اب پھر انکریج کر رہے ہیں. آپ نے اس پہ پروگرام بھی کیے ہیں بریسٹ کینسر پہ. ون آف دی ریزن از کہ وہ لوگ اوائڈ کر رہے ہیں, اس لیے بریسٹ کینسر ہوتا ہے. لیکٹوز
इंटॉलरेंस से जब अनडाइजेस्टेड मिल्क नीचे जाता है तो वो फर्मेंटेड होता है, ठीक है, तो आप एक एसिड बनाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। वो जो एसिड है लैक्टिक एसिड उसे कहते हैं कि दूध के प्रोडक्ट जो है लैक्टोज एंजाइम कम होने से या ना होने से वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चले जाते हैं, उसकी फिर सिम्टम्स आती हैं आपको। और ये लैक्टोज इंटॉलरेंस किसी भी एक वक्त कॉलर की जानिब भी बढ़ते हैं सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं अख्तर पाक साहिवाल से बोल रहा हूँ जी बताइए। मेरे में जलन बहुत ज्यादा होती है, अब उसकी वजह से, जलन की वजह से शुगर भी हो गई है। लेकिन क्या खाने के बाद आपको जलन होती है? आज हम बात कर रहे हैं फूड एलर्जी या फूड इंटॉलरेंस की, तो ऐसी कौन सी चीज आप खाते हैं जिसके बाद आपको जलन होती है? जी कोई भी चीज, रोटी खा लूं, कोई भी चीज खा लूं, उससे बहुत ज्यादा जलन होती है और मुझसे जब जलन होती है तब चला भी नहीं जाता। चला भी जैसे ना, जैसे वो किसी चीज को ऐसे फाड़ देगी वो। ओके, और उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 42 साल है, 42 ईयर। ऑलराइट, थैंक यू। 42 इयर्स के हैं, फिर से हम वही वापस आ जाएंगे। इनको फूड इंटॉलरेंस तो नहीं है, लेकिन आई थिंक इनको वही अल्सर और जो आप मेंशन करते होते हैं हर दफ़ा। जी, अगर इनकी बात सही समझाऊं, ये 42 ईयर ओल्ड हैं, जो कुछ भी खाते हैं जलन होती है। बिल्कुल। आप तंग आ गई हैं डाइजेस्टिव डिजीजेस बस से। मैं अल्सर से नहीं सुन, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें, हर दूसरा तीसरा शख्स इस इसी मुल्क का में, वो है। इसी में, ठीक है। अब मेरी इनकी गुफ्तगू से मुझे थोड़ा सा ये महसूस है, ये थोड़े से इन्हें एंग्जाइटी है, ही इज़ एन एंग्शियस मैन, ठीक है। अब फूड से इन जनरल आपको जलन होनी नहीं चाहिए, तो जलन के बड़े और कंट्रीब्यूटर्स हैं ज़िंदगी में। तो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है सिला रहमी का, अच्छा, जियो और जीने दो, बिल्कुल। को एग्जिस्टेंस, अदर थिंकिंग को आप एक्सेप्ट करें, जो हमारे पूरे अनफॉर्चुनेटली मुआशरे की ट्रेजेडी है। इनके लिए मेरी सजेशंस ये होंगी कि खाना एक तो स्लो खाएं, ठीक है, डोंट बी इन ए हरी, आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे अब से ठीक है, आप। नंबर 1, ज्यादा भी ना खाएं। और ज़्यादा भी नहीं खाएं। दूसरा इनके लिए है कि ये अपने बेसिक 1-2 टेस्ट करवा लें, ठीक है, जिसम में खून की मिकदार देख लें, थायराइड का टेस्ट ये ज़रूर कराएं। ये जो एंग्जाइटी होती है ना, जब आपका थायरॉक्सिन बढ़ा हुआ होता लेवल बढ़ता है तो ये ट्रेमर, थोड़ा सा इरिटेबिलिटी, परेशान रहना, और एक ही अपनी पेट की अल्ट्रासाउंड करवा ठीक लें गॉल ब्लैडर देखने के लिए। बाज़ लोगों में तो पेन होती है, आप जानते हैं यहाँ, लेकिन कुछ लोग ना नॉन स्पेसिफिकली, जैसे कि खाने के बाद जलन होगी, अगर इसको मैं मेडिकल उसमें ब्रैकेट में लेके आऊँ तो मे बी ही हैज़ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। GERD लेकिन जिसे जो इसमें है ना रिफ्लक्स में और जलन में थोड़ा सा ये बड़ा मुश्किल हो गया है इसको डिफरेंशिएट। देखें, रिफ्लक्स तो होता है खाने के कुछ देर बाद, ठीक है, तो ये हमारे दोस्त जो फरमा रहे थे कि खाता हूँ तो और जलन में चला और कह रहे हैं इतनी चुभन होती है कि उनसे चला भी नहीं जाता उस चुभन से, तो this चलना is- तो चाहिए हाँ, उन्हें। हाँ नहीं, तो उसका जलन और चुभन का इलाज चलना है और वो इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो मेरा मशवरा ये होगा, ये टेस्ट कर लें एंटासिड, हाँ, ठीक है ना, वो उसको वो कम उसको करने के लिए, और अपने इन टेस्टों के साथ करीबी डॉक्टर से मिल रहे हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ डॉक्टर से ना मिलें बल्कि अच्छे अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे अच्छे काम करें जिससे आपके दिल को सुकून भी आए, जैसे डॉक्टर ने कहा, क्योंकि एंग्जाइटी बहुत बड़ा रीज़न है। हम बात कर रहे थे लैक्टोज इंटॉलरेंस की, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो लैक्टेज एंजाइम है जो कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, अगर वो उसकी कमी हो जाए और वो एब्सेंट हो तो फिर आपको सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे कि दूध के और दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप नहीं खा सकते। और जब आप दूध के प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते तो बहुत सारी और चीज़ें मार्केट में हैं, जैसे आलमंड मिल्क है, सोए मिल्क है और कोकोनट मिल्क है, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? हर कोई इसको नहीं कर सकता है, इट्स नॉट इजीली अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी, लेकिन ये जो बादाम का दूध है या सोए का दूध है, ये देना चाहिए कि नहीं? देखिए, लाइफ इज़ लिटिल अनफेयर जर्नी। ये मेरे और आपके लिए यहाँ बैठ के बात करना आसान है। जिनको ये पता है आपको, ये लैक्टोज इंटॉलरेंस शुरू के ग्रुप्स में होती है, जो शुरू में जिनको दूध से एक्सपोज नहीं किया जाता, फिर आप चैलेंज होते हैं। ये वेस्टर्न स्टडीज़ जितनी भी हैं ना,
اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو ایشین اوریجن کے لوگ ہیں نا ان میں لیکٹوز انٹالرنس زیادہ ہے. کیونکہ نہیں اس میں ایسا ہے کہ آپ یوز اٹ اور لوز اٹ, کیونکہ ان کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا دودھ کے ساتھ اتنا, تو وہ لیکٹوز جب پھر دودھ پیتے ہیں تو یہ سمپٹمز ہوتی ہیں. آپ نے بڑا صحیح کہا ہے, یہ سویا ملک, یہ ایمنڈس ملک اینڈ مینی ادر, تو وہ اس میں وہ چیلنج نہیں آتا لیکٹوز فری. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں دس از دا بیسٹ چوائس. دوسرا یہ ہے کہ ود ڈرال کے بعد دوبارہ انٹروڈیوس کریں. اس سے پہلے بعض دفعہ ہم نا رانگلی ان لوگوں کو لیبل کر دیتے ہیں لیکٹوز انٹالرنس. میں پریکٹس میں دیکھتا ہوں کہ پیپل ہو آر ان دیئر مے بی ارلی 50s, وہ کہیں گے جی مجھے دودھ سے وہ یہ ہے. تو آپ تھوڑا سا انہیں ڈگ کریں نا, تو اس کے ایک دو ٹیسٹ ہیں ٹھیک ہے کہ ایسے ہم بلینکٹ ہی لیبل کر دیں کہ پرسن از لیکٹوز انٹالرنٹ. وہ. تو اس کے لیے سب سے بڑا سادہ سا ٹیسٹ ہے کہ ان لوگوں کو آپ 250 ملی لیٹر سی جو بھی کہنا چاہیں گلاس دودھ کا دیں, ٹھیک ہے, اور پھر دیکھیں پھر کیا ان ہوتا کی ہے. شوگر چیک کریں. اوکے, اگر آپ کا اندر لیکٹوز ٹھیک ہے نا تو وہ اس کو توڑ دے گا نا گلوکوز اور گلیکٹوز میں پینے کے نا 2 سے 3 گھنٹے بعد. اٹس ویری کامنلی ڈن ان یورپ اینڈ یو ایس. وہ آپ شوگر چیک کر لیں, ٹھیک ہے. دوسرا ایک ہوتا ہے ہائیڈروجن بریتھ ٹیسٹ, اوکے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی بڑا سمپل ہے. جیسے پھر ہم اس طرف چلے جائیں گے, ایچ پائلوری کا ہے نا یوریا بریتھ ٹیسٹ بریتھ, کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دودھ کو صحیح ڈائجسٹ نہیں کر رہے بیکاز آف لیکٹوز, تو یہ جب جائے گا ان ڈائجسٹڈ آپ کی چھوٹی اور بڑی یو ول میک مور لیکٹک ایسڈ, اور ایسے پھر ہائیڈروجن زیادہ بنے گی, اور ہائیڈروجن ایسٹیمیشن کرتے ہیں. بالکل, تو ہائیڈروجن ایسٹیمیشن ہو گیا. ایک کالر کی جانب پڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بول رہی ہیں اور کہاں سے؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں, مسز ناہید. جی بتائیے. جی مجھے میرے 1-2 سوال ہیں, پلیز پہلے سن لیں پھر مجھے بعد میں جواب دیجیے گا. ایک تو ایسا ہے کہ میں کچھ بھی کھا لوں نا تو پیٹ میں درد ہوتی ہے, اور مجھے باتھ روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے, اور یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ گیس فیل ہوتی ہے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ میرے پتے کا آپریشن ہو چکا ہے, اور اس کے بعد یہ احتیاطیں اکثر مجھے دودھ منع کر دیا گیا تھا. دودھ ویسے خیر میں اتنا لیتی بھی نہیں ہوں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ دودھ میں اگر 7 اپ وغیرہ اس طرح سے ڈال کے کچھ لیا جائے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے؟ یہ میرے 1-2 سوال ہیں, یہ پلیز مجھے ان کا جواب دیں. ٹھیک ہے, بالکل, تھینک یو ویری مچ. ویری انٹرسٹنگ سوال کہ دودھ سے تو الرجی ہوتی ہے لیکن دودھ کے اندر 7 اپ ڈال کے آپ پی سکتے ہیں کہ نہیں. اسی کے ساتھ ہم چیز اور باقی دودھ پروڈکٹس کی بھی بات کر لیتے ہیں جس میں دودھ, دہی, ڈیری پروڈکٹس بھی آ جاتے ہیں. پر یہ کہہ رہی ہیں کہ کولیسسٹیکٹمی بھی ان کی ہو چکی ہوئی ہے اور ابھی بھی ان کو دودھ جو ہے وہ منع کیا گیا. ان کا ایک سوال کا پہلا پورشن اگر میں صحیح سمجھاؤں کہ whenever she eats she has to visit the washroom. اب دیکھیں یہ نان السر ڈسپیپسیا یا ڈسفنکشنل موومنٹ ہیں چھوٹی اور بڑی آنت کی, ایک نارمل فینامنا ہے. جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں سٹمک کو آپ جانتے ہو گریک میں گیسٹریم کہتے ہیں, گیسٹرک کولک ریفلیکس, کہ جب آپ فوڈ سٹمک میں جاتا ہے تو بڑی آنت میں اسٹیمولیشن جاتی. تو ان کو ایک تو وہ ہے, وہ جب جن لوگوں میں تھوڑا سا سٹریس ہے, انگزائٹی ہے, ٹھیک ہے, لیک آف ایکسرسائز ہے, تو یہ نارمل سے ذرا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, تو دیٹس وائی دے گو فریکوینٹلی. اب ان کا جو دوسرا کویشچن ہے نا کہ دودھ اس میں اگر 7 اپ جو یہ اس طرح کی بات کی, یہ کلچرل چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں کہ گرمیوں میں جی دودھ میں 7 اپ ڈال لیں, کچھ رمضان میں روح افزا ڈال دیں. 7 اپ از آل ایسڈ, ٹھیک ہے, وہ ان کو ہیلپ نہیں کرے گا. ہمارے کچھ اسی طرح ہے نا کہ دس از ہاؤ وی گرو اپ ان سارے مسکنسیپشنس کے ساتھ کہ اگر گرمیوں میں دودھ میں یہ ڈال لیں, یا بیوی سمجھتی ہوں گی کہ اس سے ان کو ہضم کرنے میں ہیلپ ہوگی. ایسا نہیں ہے. تو ان کو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اپنا یہ
دودھ اگر پینا چاہتے ہیں تو 7 اپ کے بغیر ٹرائی کریں. اگر اس سے کوئی پرابلم ہوتا ہے تو سادہ سا ٹیسٹ ہے, ایک دودھ کا گلاس پینے کے اس کے بعد اس سے پہلے بلڈ شوگر چیک کر لیں, اس کے بعد اور اس کے بعد اگر یہ 5-7 اوپر جاتی ہے تو پھر انہیں ملک ٹالرنس یا لیکٹوز انٹالرنس نہیں ہے. تو اگر ہے تو پھر جیسے آپ نے شروع میں باتیں کی ہیں کہ لیکٹوز فری ملک. جب ہم بات کرتے ہیں جیسے دودھ کی اور دودھ کی پروڈکٹس کی, ہم چیز نہیں کھا سکتے, دودھ نہیں کھا سکتے, ڈفرینٹ قسم کے ڈیری پروڈکٹس نہیں کھا سکتے, لیکن پرو بایوٹکس کا بہت کہا جاتا ہے کہ آپ یوگرٹ ضرور کھائیں بیکاز اٹ از اے نیچرل پرو بایوٹک وچ از گڈ اینڈ دیٹ لیکٹوبیسیلس از ایکچولی گڈ فار یور گٹ. تو پھر اس میں جب آپ فرمنٹڈ فارم ہے نا یوگرٹ, از اٹ گڈ ٹو ہیو دیٹ اور نو؟ نہیں, دیکھیں دہی یوگرٹ جو ہے یہ بہت ساری چیزوں, بیسیکلی اٹس اے نیچرل پرو بایوٹک جیسے آپ نے کہا. دیکھیں ہمیں پورا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے نا آج کے ہمارے جو سو کالڈ اسٹریس پرون انڈسٹریلائزیشن ہے, ہمارے کچھ ہیلدی بیکٹیریا ہیں جو ڈائجسٹو ایڈز ہیں, تو یہ جو ریفائنڈ فوڈ ہیں اس میں ظاہر ہے یہ چیزیں نہیں ہیں. تو آپ اگر ہم اپنی میتھ میں یا ٹیبوز میں یا پریکٹسز میں جائیں تو یوگرٹ جو ہے نا کہ وین یو پیپل ہیو ڈائریا اس میں یہ جی لے لیں, تو یہ ایک نیچرل آپ کے پرو بایوٹکس ہیں اس میں, تو دینا چاہیے, تو اٹ از ہیلپ فل. چلیں کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام, عاصم بات کر رہا ہوں پنڈی سے. جی بتائیے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں 47 ایج ہے میری اور میں شوگر پیشنٹ ہوں, اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ ملک جو ہے یہ کھلا اچھا ہوتا ہے یا کھلا جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے شوگر پیشنٹ؟ نہیں, آپ ذرا پھر سے ریپیٹ کریں گے, آپ کی آواز بالکل کٹ گئی ہے. کیا پوچھا ہے آپ نے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ میں شوگر پیشنٹ ہوں, ڈبے والا دودھ اچھا ہوتا ہے یا کھلا دودھ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے؟ ڈبے والا دودھ یا کھلا دودھ, یہ بہت ہی بڑا کویشچن ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں, اور بچوں کے معاملے میں بھی فارمولا ملک اور آپ کے کاؤ ملک کا پوچھ رہے ہوتے ہیں اکثر ہی. دیکھیں یہ کھلا یا ڈبے والے دودھ کا جو ایشو ہے نا, اس میں ہے کہ کنٹیمینیشن, جو ڈبے کے دودھ ہیں اگر وہ لیکوڈ ملک جسے, تو وہ پیسچرائزڈ ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کے جراثیم وغیرہ جراثیم کم ہیں, کنٹیمینیشن کم ہے, آپ کو گیسٹرو انٹرائٹس وغیرہ کے چانسز کم ہیں. اب جو کھلا دودھ ہے نا ان جنرل جیسے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں, آپ کبھی اس کی ٹرانسپورٹیشن دیکھیں, اس کے جو برتنوں میں لایا جا رہا ہے, آئی ڈونٹ مین ٹو ہرٹ کسی بھی اسمال بزنس کو, اگر آپ جن سے بھی آپ کے جو وینڈر ہیں انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی اگر ان کی پریکٹسز ہائیجینک ہیں, نیٹ کلین ہے, تو کھلا دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بھلے وہ ڈبے کا بھی ہو تو یوزلی اس کو بوائل کر کے پھر یوز کرنا. یہ جو ڈبے کے دودھ میں کوئی پریزرویٹیوز وغیرہ نہیں ہوتے جو کہ ہارمفل ہو سکے؟ نہیں, میرا نہیں خیال اتنا. دیکھیں وہ اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے نا, تو اس کے بعد وہ ہوتے ہیں. ایز سچ دیکھیں پوری ویسٹرن سوسائٹی میں یہ کھلے دودھ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, آپ جانتی ہیں, تو وہ پیسچرائزڈ ہو کے باٹلڈ ملک ہے, چھوٹی سائز ہے, بڑے. ہمارے جو سو کالڈ پیک ملک ہیں یا ڈبے کا دودھ ہے, اس میں ہمیں ناظرین سے یہی بتانا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا آپ کو ایک سینس آف سیکیورٹی ہے کہ وہ, لیکن جو کھلا دودھ ہے اس میں بہت ساری کنٹیمینیشن ہیں, تو میں ان کو بتا رہے ہیں انہیں ڈائبٹیز ہے, اگر ان کا سورس کھلے دودھ کا اچھا ہے, دے نو اٹ کہ یہ ٹرسٹ وردی ہے, نیٹ کلین ہے, تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں. پھر اگر آپ کے گھر میں بھینس ہے تو ضرور رکھیں اس کو اور ادھر سے پئیں, اس سے اچھا کچھ نہیں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ڈبے کا دودھ جو بچوں کا ہوتا ہے, جو فارمولا ملک ہوتا ہے, جو پاؤڈرڈ ملک ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی اس میں بھی کافی سارے لیکٹوز فری آپشنز آتے ہیں انفیمل وغیرہ کے, تو وہ کتنے عرصے تک انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے سو دیٹ, کیونکہ وہ بچہ بھی کچھ اور نہیں لے رہا ہوتا, اسے دودھ ہی دینا ہے, سو ایسے ان کے لیے ان بچوں کو ان جنرل ویسے تو بریسٹ فیڈنگ اگر 9 months to a year ہو تو سب سے اچھا ہے, اگر نہیں ہے تو 2 سال منیمم.
2 years. 2 years. تو ان کو لیکٹوز فری وہ جو آپ کا ہوتا ہے دودھ کا ڈبہ نہیں سب کو آپ لیکٹوز فری نہیں جن کو ہے الرجی. جن کو ہے دیکھیے یہی ایک ریزن ہے ملک انٹالرنس کی کہ جب بچے آج ایک سٹائل ہے یا فیشن ہے کہ ود آؤٹ ریئلائزنگ ود آؤٹ ڈائگنوزنگ ود آؤٹ لاجک ریزن کئی مائیں یا پیرنٹس نا جی تھوڑا سا اوور فیڈ کرتے ہیں بچہ اگر وہ تھوڑے سے وامٹنگ کہیں جی اس کو نا لیکٹوز فری پہ لگا دیں اور پھر جب آپ وہ ختم کر کے جسے آرڈینری ملک جیسے پاؤڈرڈ ملک کے علاوہ پہ شروع کرتے ہیں تو اس سے پرابلم ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی ود ٹائم یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ریزیلینس دی ہے ہیومن باڈی میں اڈیپٹیبلٹی تو وہ ہو جاتا ہے لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں اگر آپ کے پاس کنفرم یہ امپریشن ہے آن دا بیسس آف ٹیسٹ کہ somebody از لیکٹوز انٹالرنٹ تو پھر ان کو لیکٹوز فری پاؤڈر ملک بھی اویلیبل ہے اور دوسرا اب بہت سارے لوگوں کو ویٹ الرجی ہے جیسے انہوں نے کہا سیلیک ڈیزیز ہے گلوٹن فری ڈائٹ کی طرف جانا ہے بہت ساروں کو لیکٹوز انٹالرنس ہے اس لیے انہیں ملک پروڈکٹس کو سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور الرجیز بھی ہوتی ہیں یہ تو آٹو امیون میں آتی ہے اور کالر کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں باقیوں کی بھی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی سرگودا سے محفوظ حسین بات کر رہا ہوں. محفوظ حسین. جی بتائیے. سوال میں ڈاکٹر سے یہ کرنا تھا کہ میری مسز ہیں وہ کہ میں نے سی بی سی ایچ پیلون ایل ایف ٹی سب ٹیسٹ کروائے نارمل ہے. جی تو مثلاً کوئی ایک کانسٹیپیشن ہوتی ہے ان کو نا. ٹھیک ہے. تو جون جولائی کے مہینے میں ان کا جو فیوچر بنا ہوا ہے وہ تھوڑا سا الرجی کرتا ہے اور پین کرتا ہے. یہاں ڈاکٹر نے کہا تھا آپ اپڈیٹ کروا رہے ہیں اپڈیٹ کرانا چاہ رہے تو فیوچر کا پرابلم ہے ان کا ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس کا پیٹ کے علاوہ ٹریٹ کر سکتے وداؤٹ اپڈیٹ. اگر میں صحیح سمجھ آپ مجھے ان کی کانسٹیپیشن کے بعد سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایگزیکٹلی کیا کہہ رہے ہیں. اگر میں صحیح سمجھاؤں کانسٹیپیشن کے بعد یہ لفظ یوز کر رہے تھے فشر بنا ہوا. اچھا فشر بنا ہے اوکے کیونکہ کانسٹیپیشن تھی. تو ان کو بتایا یہ جا رہا ہے جہاں بھی یہ رہتے ہیں کہ فشر کی سرجری کرا. دیکھیں یہ جو اینل کینال یا ریکٹم ہے نا ون شوڈ بی کیئرفل ڈوئنگ اینی انسٹرومنٹیشن اور پھر سرجری. ان کو پہلے تو یہ ہے کہ کانسٹیپیشن کی ہمیں ریزن جاننی چاہیے کہ اگر یہ ہائپوتھائرائڈ از دا نمبر 1 ریزن فیمیلز میں اسپیشلی. دوسری ڈائبٹیز کہ آپ کو آٹونامک نوراپتھی آپ نے بہت سارا دیکھا ہوگا. ایک تو یہ جانیں کہ کیوں ہے. اگر یہ ٹیسٹ نارمل ہے تو پھر ایک باول ریجمن ہے جس میں ہائی فائبر فروٹس پانی اور کچھ لیگزیٹیوز. اب فشر کو بعض دفعہ ہم عرف عام میں if patient comes with painful defecation تو ہم اس کو لیبل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. فشر آپ دیکھتے ہیں اس کے لیے ایک ٹی وی کیمرے کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ تھوڑی سی پیشنٹ کو دوائی دے کے آپ پخانے کے راستے کو معائنہ کرتے ہیں. دین ابھی بھی سم اگر اس کا سائز اور لوکیشن میٹر کرتی کنزرویٹو ٹریٹمنٹ از فرسٹ آپشن. آپ سرجری کی طرف نہ جائیں. اور وہ کیا ہے آپ اچھے لیگزیٹو اور پین کلر اینڈ لوکل اپلیکیشن. ٹھیک ہے. وہ اگر اس کے باوجود آفٹر جی کانسٹیپیشن از ریلیوڈ شی ہیز سافٹ سٹولز اور اس کے باوجود اگر پینفل ہے تو اس کے بعد پھر اس کے سوچنا چاہیے. لیکن یہ نی جرک ایسے ہی آنے چلے رہے. جب ہم سٹول سافٹنر کی بات کرتے ہیں یا لیگزیٹو کی بات کرتے ہیں آپ تھوڑا سا ریجیمن بتا دیں. بہت لوگ اس کو ابیوز بھی کرنے لگتے ہیں. تھوڑا سا بتائیے کہ اسبگول ہسک ہو گیا جیسے میٹامیوسل وغیرہ ہو گیا پانی زیادہ پینا ہول فروٹ کھانا ہول ویٹ یا ہول گرینز کھانے کے ساتھ ساتھ آپ یہ چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کا یوز کیسے ہونا چاہیے. پر ایک کالر آ گئے پہلے ان کو سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بول رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی میں نسرین سرگودا سے بول رہی ہوں. جی بتائیے. میرا ان سے یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ نا میں دہی کھاتی ہوں تو مجھے نا سانس کا مسئلہ بنتا ہے. کیا کھانے سے؟
اچھا ٹھیک ہے, سانس کا مسئلہ. آلرائٹ, تھینک یو. جیسے کہ بہت کامنلی اٹ از بلیوڈ کہ ڈیری پروڈکٹس کھائیں گے, دودھ وغیرہ کھائیں گے, ریشہ زیادہ ہوگا, میوکس جو ایون دو آج کل پرووڈ اٹس ادروائز, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو دہی وغیرہ کھانے سے سانس کا مسئلہ ہوتا ہے, پروبیبلی اٹ ایگریویٹس ہر ایستھما اور سم تھنگ لائک دیٹ. یہ دو آپ نے صحیح کہا, دو چیزیں ہیں. ایک تو کچھ لوگوں کو جب ریفلکس ہوتا ہے نا, ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس کے اسٹمک کے کانٹینٹ آپ کی غذا کی نالی میں, اور جب یہ ہوا کی نالی میں آتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں گیسٹرو اسوفیجیو لرنجیل ریفلکس. تو اس سے کچھ لوگوں کو سانس گھٹنا یا کھانسی آنا, تو اس کے لیے اپروپریٹ ایسڈ ریڈکشن کی, اسمال پورشن میلز کی, اور کھانے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں چاہیے. ان کا جو ایشو ہے نا, یہ تھوڑی سی متھ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ڈیری پروڈکٹ سے ریشہ ہوتا ہے, ایسا نہیں. ہاں جی, اس میں تو کچھ فوڈ الرجیز ہوتی ہیں جس سے کچھ لوگوں, ایوری باڈی کین ناٹ, جیسے آپ نے پینٹس کی الرجی کی بات کریں سر, بہت سارے لوگوں کو نٹ الرجی ہوتی ہے, اسپیشلی ویسٹ میں تو بچوں کو پینٹس دینا الاؤڈ ہی نہیں ہوتا اسکول میں, کہ بھائی کسی اور بچے کو نٹ سے الرجی ہوگی, اسے آل آف سڈن سانس چڑھ جائے گی, ویزنگ ہوگی, ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو تھوڑا سا پینٹ اینڈ یہ جو شیل فش ہوتی ہے, ڈفرینٹ قسم کی فشز, جو کرسٹیشن فش, پرانز وغیرہ کی الرجی, اکثر ہم فینسی ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں, سوشی کھایا اور انسان کا منہ پھول گیا, اس کا تھوڑا بتائیے. دیکھیے, یہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ پرسن اے ہے, انلیس کہ ہی اور شی ایکسپیرینسز دیٹ. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا ہوتا کیا ہے اس فوڈ سے, یہ جو الرجی ہے نا, اٹس بیسیکلی ہسٹامین رش, جیسے ایڈرینلین رش, کہ ایک دم آپ ہسٹامین بناتے ہیں تو پھر آپ کو برونکوسپیزم, شارٹ آف بریتھ, اینڈ آپ نے بڑے سارے انسیڈنٹ دیکھے ہوں گے کہ پیپل from restaurant ended up in hospital. So they have to keep an epinephrine shot in the restaurant. اگر وہ ویسٹرن سوسائٹیز میں تو ہے, تو پور وے یہ ہوتا ہے, اگر آپ کسی چیز سے الرجک ہیں نا, اس کو اوائڈ کریں, یا اٹس ناٹ ان کامن کہ کھانے سے پہلے کوئی اینٹی ہسٹامین کی گولی لے لیں. ہمارے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو چلغوزوں سے الرجی کو اوائڈ کرنے کا بیسٹ طریقہ مہنگائی ہو گئی ہے, اب ہم اپنا نیشنل نٹ نہیں کھا پاتے کیونکہ اتنا مہنگا ہے. تو سر آج ہم بات کر رہے تھے اتنی ساری الرجیز کی اور ڈفرینٹ قسم کی, آپ نے کہا جیسے فوڈ انٹالرنسز ہو سکتے ہیں, تو واٹ کین وی ڈو, لائک ایز آپ کیا ایڈوائز کریں گے پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو وہ کون سے فوڈ سے انٹروڈیوس کراتے رہیں کہ ان کی جو نارمل ڈیولپمنٹ آف دا گٹ ہے اس میں وہ یہ ملک الرجیز, ویٹ الرجیز, یہ سب ان کو نہ ہو. دیکھیے, ہم ایک اوور ریئیکشن کرتے ہیں لائف میں ان جنرل اور پیرنٹس فوڈ میں. آپ ایک آدھ ایپیسوڈ کے بعد کسی بچے یا بچی کو یہ لیبل کر دیں کہ یہ فوڈ لائک ملک انٹالرنٹ ہے, ایسا نہیں ہے. نمبر ون, اس میں آپ پورا اس کو اپروپریٹلی اسیس کرنے کے بعد کریں. اگر ہوا ہے تھوڑا سا وقفہ دے کے پھر آپ انہیں ایکسپوز کریں, ٹھیک ہے, جسے ٹریگر ہم کہتے ہیں. اگر واقعی ہے تو پھر تو وہ کریں. دوسرا, موسٹ آف دا ٹائم میں if I'm not exaggerating 60-70% ہمیں رانگ assumptions پہ ہم لیبل کرتے ہیں. اس کو ایک نہیں کرنا چاہیے. جتنا آپ قدرت کے قریب رہیں گے, ریفائنڈ پروسیس فوڈ سے دور رہیں گے, وہ ینگ بچوں میں بھی آئی مین اور اڈلٹس میں بھی اور سب میں, کہ آپ کوشش کریں آپ ریفائنڈ فوڈ, پروسیس فوڈ کو کم رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ ہائیجین کے جو یونیورسل پرنسپل ہیں, اب اکثر جو ملک انٹالرنس کی بات کی جاتی ہے نا, وہ ایکچولی شروع ہوتی ہے ہاں جی, پور اسٹوریج, اینڈ اس کو ہم سب اپنے کچنس میں یا ڈائننگس میں یا جس بھی سیٹ اپ میں آپ ہیں دیکھیں, دیر از آلویز a place to improve the hygiene. Exactly. Cover it well, refrigerate it well, store it well. اور اگلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ میڈم میں محمد طارق بات کر رہا ہوں, ضلع چاگی سے, بلوچستان کا ضلع ایک. جی جی بتائیے. یہاں پہ نا میں سلون پہ کام کرتا ہوں, تو سلون کی وجہ سے نا گندگی کی وجہ سے پتہ نہیں, یہاں کسی انسان کے ہاتھ لگانے سے الرجی ہے میرے جسم میں. یہاں پہ خشک موسم ہے نا, جی
تو الرجی کا کافی دیر سے مسئلہ ہے تقریباً. یہ اس کے لیے کیا مطلب یوز کرنا چاہیے؟ ہاں لیکن آپ نے کہا ہے ہاتھ لگانے سے یا کچھ کھانے کے بعد سے؟ کھانے کے بعد جب کوئی گرم چیز کھاتا ہوں نا اس کے بعد اچھا زیادہ یہ غلط الرجی چیز آپ کیا محسوس کہہ رہے ہیں؟ گرم چیز کھاتے ہیں؟ گرم کیا جی. کھاتے ہیں؟ کس چیز کو مطلب گرم کہہ رہے ہیں آپ؟ گوشت وغیرہ، موٹا گوشت ہو ٹھیک یا ہے. مرغی وغیرہ. چلیں تھینک یو ویری مچ. بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے. بہت سارے لوگوں کو بڑے گوشت یا بیف سے اکثر الرجی ہو جاتی ہے، بہت سارا ہائیوز بھی ہو جاتے ہیں، پھر مسوڑے بھی سوج جاتے ہیں، تو وہ بول رہے ہیں کہ یہ بڑے گوشت اور گرم چیزیں سے جو الرجی. دیکھیں یہ بھی ایک راز سا کانسیپٹ ہے گرم چیزیں. جی تو میرا ایک نی جرک آنسر ہوتا ہے کہ بڑا گوشت کھانا کوئی ضروری ہے نہ بالکل نہیں. ٹھیک ہے. یہ ویسے بھی اٹ کوالیفائز بینگ اے ریڈ میٹ. جی تو بڑا گوشت یا مٹن اور بیف کو اوائڈ. وہ چکن بھی کہہ رہے ہیں بٹ ایون تو چکن سے بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. وہ میرے خیال میں ان کی تھوڑی سی ایویلویشن کی ضرورت ہے کہ بلینکٹ یہ الرجی ایسے نہیں ہوتی. میٹ سے ایسا الرجی نہیں ہوتی کسی کو بھی نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایک تو یا اوور ایٹنگ سے یا اس میں جو کانٹینٹس ہیں اس سے ایک فلنس کا، انڈائجیشن کا وہ سارا وہ ہے. تو ان کو میرے خیال میں اپنا نا بنیادی ایک دو بلڈ ٹیسٹوں کی ضرورت، جسم میں خون کی مقدار دیکھیں، تھائیرائڈ کا ٹیسٹ کریں. ہمیں وہ لگژری نہیں سی پوچھنے کی کہ ان کو کچھ سکن پہ تو نہیں کچھ ہوتا، بلسٹرز وغیرہ یا ہائیوز. تو کچھ اگر آپ میرا خیال ہے ہیپاٹائٹس سی ضرور کرا لیں، کیونکہ یہ جو کام کرتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ حجامت کا کام کرتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے لوگوں سے ایکسپوز ہوتے ہیں، تو پھر موسٹ لائکلی وہ دیکھیں یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ کیا. ہر جو یہ چیز میرے ذہن میں نہیں تھی کہ اباؤٹ ہز پروفیشن، کہ جو یہ باربرز ہیں ہمارے میڈیکل میں، نرسنگ، سپورٹ سٹاف، ڈاکٹرز، ایوری باڈی، ان کا منیمم نا سال میں 2 دفعہ سمپل BC کے ٹیسٹ ہونے چاہیے کہ یہ دونوں جو ڈیزیزز ہیں دے آر سائلنٹ کلرز. تو اس میں لیکن ان کا جو فوڈ انٹالرنس یا جو بھی لفظ آپ یوز کرنا چاہیے، یوزلی ہیپاٹائٹس سی میں ایسا ہوتا نہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ویلڈ ہے کہ یہ اگر کروا لیں تو ان کے لیے بہتر. اچھا یہ کہہ رہے تھے نا کہ ان کو بہت زیادہ ریشز ہو جاتے ہیں اسکن کے اوپر یہ سارے، تو یہ بیسکلی آپ کو شاید ڈرائنس بھی ہے، بلوچستان ہے، ایگزیما ہے. تو جب ایگزیما ہو یا ڈرمیٹائٹس ہو، اس سے جو فوڈ لنکیجز ہوں، اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا NIH میں بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ کون کون سی چیز انجسٹ کھانے سے، کون کون سی چیز لگانے سے، یا کون کون سی چیز انہیل کرنے سے آپ الرجک ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب سیلیک ڈیزیز کا بھی ذکر کرے تھے یا لیکٹوز انٹالرنس کا، اس کا بیسٹ طریقہ ہوتا ہے ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا. تو آپ نے فار ایگزامپل ڈسٹ سے الرجک ہیں تو ڈسٹ سے دور رہیں یا پوچھا لگائیں، جھاڑو نہ لگائیں. اسی طرح سے اگر آپ کوئی چیز کھانے سے الرجک ہیں تو اس چیز کو ایوائڈ کریں. اور اگر اس وقت الرجی ہو ہی جاتی ہے تو بیسٹ چیز وہی ہوتی ہے کہ آپ ایک اینٹی ہسٹامین جو ہے اس وقت کے لیے کھا لیں وقتی طور پہ، یا پھر لگانے کے لیے بہت ہی مائلڈ کورٹیکوسٹیرائڈ کریم ہوتی ہے. ایڈوائس تو نہیں ہوتی لیکن بہت ہائی اور ریئیکشن ہو جائے تو آپ وقتی طور پہ اسے سبسائڈ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ہم آلموسٹ اختتام تک پہنچ رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کی میسج کیا ہے ٹو آل دا پیپل آؤٹ دیر ہو آر ایکچولی سفرنگ ود سیلیاک ڈیزیز اور ہو آر لیکٹوز انٹالرنٹ. تو آپ بولیں گے کہ وہ لائف سٹائل میں ماڈیفیکیشن میں اپنے ڈائٹ کنٹرول کے ساتھ ساتھ، جیسے اب ہر دفعہ ہم ذکر کرتے ہیں ایکسرسائز کی، اسموکنگ سیسیشن کی، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو کریں جس کی وجہ سے they can actually fight this disease much better. دیکھیں پہلے سیلیک کی بات کر رہے ہیں. سیلیک ڈیزیز کا ایک ہی علاج ہے، اوائڈ گلوٹن. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ دنیا گلوٹن سے یا گندم سے باہر نکل رہی. تو اس کو ایموشنل یا سائیکولوجیکل ایشو نہ لیں. ٹھیک ہے، میں بہت سارے پیشنٹس کو دیکھتا ہوں، ان کا سوال ہوتا ہے کہ ہم کب دوبارہ شروع کر دیں، ابھی میں نے گندم کے بغیر ہی رہنا. تو دیکھیے اس میں یہ ہے کہ بی پیشنٹ، بی یور سیلف، بی سلو. یہ اور دوسرا جو ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کنٹینیو اس کو کریں گے تو اس کی جو پرائس ہے وہ بڑی ہیفٹی ہے، کہ یو میں اینڈ اپ آپ کو کینسر اس کا، اور مال ایبزارپشن سے ویری پور میزریبل لائف. تو اس میں دیکھیں ہم سب کو، بھلے کسی کو سیلیک ہے یا گندم الرجی ہے، تھوڑا سا نا ایک ورڈ یوز کرتے ہیں یورپین سوسائٹی میں، ہری بٹ ہری سلولی. یہ بھاگ دوڑ جو ہے نا یہ ٹریگر ہے سب چیزوں کا، کہ پلیز سلو ڈاؤن اے بٹ.
टेक अ डीप ब्रेथ. सांस लें, देखें कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है. और ये हमें एज ए सोसाइटी 3 चीज़ें जो है ना, इस्लाम में भी इसका बड़ा जिक्र है. वो कूलू लिन्ना से हुस्ना, कि लोगों से नरमी से बात करो. तो ये नरमी जब चली जाती है ना, तो इसका इमोशनल सोशल स्ट्रेस इतना होता है. ठीक है. और जो मैंने पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में देखा है कि हम सब इंटॉलरेंट हो गए, बिल्कुल. जो कि हम लफ्ज़ों में कुछ और कहते हैं. रियासत मदीना बनाते बनाते आप एक बैटल फील्ड बना गए. तो मेरा मानना है, मैं एक सोशल ऑब्ज़र्वर हूँ, कि हमने सब ने एक मिशन की तरह ना थोड़ी सी शफकत से, बिल्कुल. थोड़ी सी तसल्ली से, देयर इज़ एन अदर वे ऑफ थिंकिंग, देयर इज़ एन अदर वे ऑफ लाइफ. ठीक बिल्कुल. है. एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, हाँ, टॉलरेंस होनी आप चाहिए. इख्तलाफ राय रखें लेकिन एक अदब में रहें. बिल्कुल. वो हमारा मुस्लिम सोसाइटी में इस पे बड़ा ज़ोर दिया गया है. बिल्कुल. वो इसको एक पोइट्री में कहते हैं कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम. बिल्कुल. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, कितनी सही आपने बात की है कि नरमी रखें, अपने रवैये में भी नरमी रखें, अपने अंदर ठहराव रखें. किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा जज्बाती हो के रिएक्शन दिखाना ज़रूरी नहीं है. वक्त जो है वो अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता, फाइनली जो है वो चेंज हो ही जाता है. तो उसके ऊपर आपने बिल्कुल एतमाद रखना है और फिर आपको इस किस्म के कोई भी मसाइल नहीं होंगे, जैसे कि हमने आज डिस्कस किए. और दूसरी एक और चीज़ है कि आप ग्रुप्स पे जा सकते हैं, जो बाकायदा सपोर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं सीलिएक डिजीज़ के लिए और लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए. उसके अंदर बाकायदा रेसिपीज़ होती हैं, बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं. तो आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये नहीं खाऊं तो मैं क्या खाऊं. डिफरेंट नई चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, खाइए और खुश भी रहिए. और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, नरमी रखिए अपने रवैये में, अपने दिल में, अपनी गुफ्तगू में, तो आपके साथ हर चीज़ जो है वो नरमी से ही जो है को एग्जिस्ट करेगी. बहुत बहुत शुक्रिया देखने का. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. थैंक यू. खुदा हाफिज़.